खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब व्यूअर्स देखने वालों की लिए खुदावंद की भारी सलामती हो और उसका आसमान आप पर खुला रहे। आप इसी तरह नेशनल न्यूज़ टीवी चैनल देखते रहें और बाइबल की मुफीद और मजबूत और खालिस सच्ची बातों को सुनते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा अपने नाम को जलाल देता रहे और आप बरकत पर बरकत पाते रहें। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरा नाम पास्टर हारून बरकत है। मैं तकरीबन 2020 के अंदर मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हो गया था। आप पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क उठेगा, कैसे पादरी साहब? 25 अक्टूबर 2020 को मेरा ब्लड प्रेशर रेज हुआ, मुझे ना समझ आई और मैं गिर गया अपने वॉशरूम में और सुबह 12 बजे से 2 बजे तक गिरा रहा। उसके बाद घर वालों ने निकाला और मुझे नहीं पता, लेकिन बकौल उनके मुझे वो इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए। जब इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने जवाब के साथ एक रेफ़र किया कि आप जनरल हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि सिटी स्कैन होगा। मैं बिल्कुल बेहोश था। जब जनरल हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने मेरे टेस्ट किए, सिटी स्कैन किया और बहुत से टेस्ट जो बदन से तलक रखते हैं वो किए गए और उन्होंने यूं फरमाया कि हारून की डेथ हो चुकी है। और आप ये समझते, जब डेथ का लफ्ज़ बोला जाता है तो एक ख़ानदान की चीखो पुकार, आहो नाला किस हद तक बुलंदो बाला हो जाता है। अजीज़ परेशान हो, दोस्त परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मेरे खुदा ने मौत पर फतह पाई है और आज वो आसमानों पर तख्त नशीन है। कभी भी ऐसा ना कीजिए कि उस पर तवक्कल ना कीजिए। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा उस पर तवक्कल कीजिए, उसी पर भरोसा कीजिए। वो आपको मौत की वादियों से भी खींचने की कुदरत रखता है। उसी के नाम को जलाल मिले। और जब मुझे होश आया तो डॉक्टर्स ने, जो मेरे सराने की तरफ खड़े मीटिंग्स कर रहे थे खड़े ही, और वो ये एक्सप्लेन आपस में कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि जी हारून इज़ नो मोर, ये अब नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो चुका है। जब वो मेरे सामने आए, मेरी वाइफ ने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब पेशेंट होश में आ गया है। जब वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम पास्टर हारून बरकत है। उनका आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं चर्च का पास्टर हूँ और खुदा के कलाम की बिशारत देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब आप जानते हैं आप कहाँ पे हैं? तो मैंने उस एरिया का तजज़िया किया, दीवारों को देखा, छत को देखा, तो मुझे मालूम हुआ जितना मैं जान सकता था कि मैं किसी हॉस्पिटल की वार्ड के अंदर लेटा हुआ हूँ। जब मैंने ये कहा तो उन्होंने मेरी वाइफ से ये कहा कि आपका पेशेंट होशोवास के अंदर है। ये उत्ते लगता है कोई अल्लाह ताला दा ना हाथ है कि ये होश में आ गया है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुदा का हाथ मुझ पर है क्योंकि मैं उसके कलाम की बिशारत देता हूँ। और याद रखिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसके बाद मैं घर आया। घर से बाद फिर खुदा ने, जब डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि ये 12 से 13 साल में इनका ये हाथ मूव करेगा, तो ये देखिए मेरा लेफ़्ट हैंड आज खुदा के फजल से ठीक काम करता है। और ये पूरी लेफ़्ट साइड मेरी डेड हो चुकी थी, मैं पैरालाइज हो चुका था और खुदा ने 40 दिन में उठा खड़ा किया और उसी के नाम को जलाल मिला। मैं डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स फर्श पर बैठ गए अपना सर पकड़ के। उन्होंने कहा जी ये ना हमारी मेडिसिन्स का कमाल है, ना हमारी एजुकेशन का, ना हमारे एक्सपीरियंस का,
یہ کوئی اور ہی بات ہے. میں نے کہا یہ خدا کے ہاتھ کی بات ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں کے نیچے جو بھی رہتا ہے موت اس پر غلبہ نہیں پا سکتی. میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت سے 40 ڈیز کے اندر میرے خدا نے مجھے اٹھا کھڑا کیا، اور میں اسی طرح آ کے کیمراز کے سامنے کلیسیا میں جا کے خدا کے کلام کی منادی کرتا ہوں، اور آج بھی آپ سے مخاطب ہوں. خدا ان کے نام کو جلال ملے، کیونکہ میری زندگی اسی کی ہے. جب تک جیتا ہوں اسی کے واسطے. میری زندگی سے جلال صرف میرے خدا کو ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ. میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جب آپ سن رہے ہیں مجھے، میں مشکور ہوں نیشنل نیوز چینل کی ساری ٹیم کا، ان کے تمام آفیسرز کا، کیمرامین بھائی کا، ڈائریکٹرز کا، جو انتھک محنت کرتے خادموں کے میسیجز آپ تک پہنچاتے تاکہ آپ سب برکت پائیں. خدا مجھے ساری ٹیم کو بڑی برکت دے. میرے دل میں ایک بات تھی جو آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ 2 مارچ سے مسیحی روزے شروع ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہت سی غلط تعلیمات نے جنم لے رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ 6 گھنٹے کا رکھ لو، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے کا رکھ لو. ایسے بالکل نہیں ہے. یہ کلام مقدس جو آپ کے سامنے ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. دنیا کا کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے، خیالوں کے اندر ہے، سوچوں کے اندر ہے، اس کا جواب کلام مقدس کے اندر موجود ہے. اور یاد رکھیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، روزے سے دعا کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور دعا جو ہے وہ 3 حروف تہجی سے مل کر کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1 دال، دل سے، عین عقل سے، الف ایمان سے. جس دعا کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی وہ دعا کبھی بھی خدا قبول نہیں کرے گا. دل سے دعا ہونی، عقل سے دعا ہونی، اور ایمان سے دعا ہونی. اسی لیے تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. اور یہ خدا کا کلام اٹل ہے، اتم ہے. یہ خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں. اور یاد رکھیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں نے کوشش کی کہ روزے کو قریب 3 زبانوں سے لیا جائے، جس میں نے عبرانی زبان کا مطالعہ کیا، تھوڑا سا عبرانی زبان کا کیا، اور فارسی زبان کا کیا. اردو جو ہے، اردو کا مطلب لشکر ہے. یہ بہت سی زبانوں سے مل کر اردو مارز وجود میں آئی ہے. اور یاد رکھیے دعا کرنا سیکھ جائیے. ڈینیل دل سے دعا کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ عقل سے بھی دعا کرتا تھا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایلیا کو دیکھ لیجئے. وہ ہم سب انسان کسی طبیعت کا مالک تھا، جیسے میں اور آپ ہیں ویسے ہی ایلیا بھی تھا، لیکن خدا کی حضوری میں جھکنے والا. اس وقت پورے ملک میں بال کی پرستش ہوتی تھی. بال ایک بہت بڑا بت تھا جو بتوں کا دیوتا مانا جاتا تھا. اس کے سامنے لوگ جھک جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے ملک کے اندر بال ہی بارش برساتا اور بال ہی گندم کی پیداوار دیتا ہے. ایلیا چونکہ زندہ خداوند کو ماننے والا تھا، اس نے کہا خداوند یہ تو سب کچھ تو کرنے والا ہے، پر یہ بال کا بت کہاں سے آ گیا؟
تو ایلیا نے یہ کہا کہ میرا خدا میری دعا کا سننے والا. اور یاد رکھیے جب دعا کا لفظ میں بار بار کہتا ہوں تو اس میں 3 جملے ضرور یاد رکھیے: دل سے، ایمان سے اور عقل سے. یہ تینوں چیزیں. اس نے اس پر ہوم ورک کیا اور وہ دعا کے لیے جھک گیا گھٹنوں کے بل. اور اس نے خدا سے یہ دعا کی. دعا بھی دیکھیے کیسی ہے. اس نے کہا خداوند ملک میں بارش نہ پڑے. کلام یہ فرماتا ہے کہ ایلیا کی دعا کی بدولت، چونکہ اس نے دل سے دعا کی اور اس کو علم تھا کہ میں عقل سے دعا کروں، میں کیا مانگ رہا ہوں، اس نے بارش نہ ہونے کا خداوند سے کہا کہ خداوند بارش نہ ہو، تاکہ بال کے پرستار اس جھوٹے بت کے سامنے اپنا سر جھکانا بند کر دیں، وہ تیرے سامنے صرف سر جھکائیں، کیونکہ دعاؤں کا سننے والا تو زندہ پاک خدا ہے. اور ایلیا کی دعا کے عین مطابق 3.5 سال تک، میری بہنوں میرے بھائیوں یاد رکھیے، 1 سال کی بارش نہ پڑے تو ملک کھیتی باڑی سے بھوک کی طرف آ جاتا ہے. 3.5 سال تک بارش نہ پڑی. پھر ایلیا کو بلایا گیا کیونکہ لوگ بال کی پرستش کر رہے تھے، اس سے دعائیں کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے. پر یاد رکھیے معبودوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا خدا ہے جو زندہ ہے، قوی ہے، سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. انہوں نے بلایا کہ ایلیا اپنے خدا کو بلا تاکہ ملک کے اندر کال خوراک کی فراوانی ختم ہوا جاتی ہے، اس سے پہلے کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اپنے خدا کو، جس کو تو زندہ خدا کہتا ہے، اسے کہے بارش برسائے. ایلیا پھر گھٹنوں کے بل جھک گیا جبکہ بال کی ایک بھی نہ سنی گئی. ان 3.5 سالوں کے اندر بال کے پجاریوں نے انتہا کی کہ بال کے سامنے سجدے کر کر کے، اپنے گھٹنے رگڑ رگڑ کے انہوں نے منتیں کی، دعائیں کی کہ ہمارے دیوتا بارش برسا دے. پر بارش 3.5 سال تک نہیں ہوئی، کیونکہ ایلیا نے خدا سے کہا تھا کہ بارش روک دے. تو خدا نے اس کی دعا کا جواب 3.5 سال روکی رکھی بارش. اور اس کے بعد ایلیا پھر گھٹنوں کے بل جھک گیا اور اس نے کہا خداوند میرے ملک پر بارش انڈیل، تاکہ فصلیں اور فصلوں کی پیداوار پیدا ہو، لوگ مرنے سے بچیں اور تجھ زندہ خدا پر ایمان لے آئیں. کلام فرماتا ہے 3.5 سال کے بعد ایک خوبصورت بارش آسمان سے برسی اور ملک بحال ہو گیا، اور سب نے کہا ایلیا کا خدا مبارک ہو. آج بھی میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو لوگ دل سے، عقل سے اور ایمان سے دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں خدا کی حضوری میں قبول ہوتی ہیں اور ان کا جواب موجود ہوتا ہے. اس کے بعد میں روزہ کی طرف آؤں گا، جبکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا لوگوں نے روزے کو بانٹ کے رکھ دیا ہے. لیکن یاد رکھیے سچائی یہ ہے کہ روزہ کبھی بٹ نہیں سکتا. میں یونانی زبان میں دیکھ رہا تھا روزہ کا لفظ، جس کو روزے کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے روزہ، جو عبرانی میں بولا گیا انا نیپسو، جس کا مطلب اردو میں ہے جان کو دکھ دینا، یعنی اپنے بدن کو دکھ دینا. جب ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو اپنے جسم کو، بدن کو دکھ دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم کسی کام کے لیے لگ جاتے ہیں اور یاد نہیں رہتا کھانا کھانا، پانی پینا، اور آخر کار جب ہوش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں
میرے نال تو بہت ہی کچھ ہو گیا جے، میں اس کام کے اندر میں بھوک بھول گیا، پانی بھول گیا۔ تو جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں، پھر سیر ہوتے ہیں، تو بدن کے اندر ہریاول آتی ہے، تازگی آتی ہے۔ پر میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کے بعد عبرانی زبان کو دیکھا جائے تو عبرانی میں روزے کو صوم کے نام سے بولا گیا ہے، جس کا مطلب ہے فاقہ کشی، کچھ نہ کھانا، نفس کشی اور جان کو دکھ دینا۔ اس کے بعد فارسی کا لفظ آتا ہے روزہ، اور اس کو دو حصوں میں فارسی کی زبان میں بانٹ دیا گیا، رو اور زا۔ رو کا مطلب ہے دکھ، اور زا کا مطلب ہے راہ، یعنی دکھ کی راہ۔ اگر ہم دیکھیں ان تینوں لفظوں کے مطلب کو سامنے رکھیے کہ جان کو دکھ دینا، خدا کیا اس کے تعلق سے فرماتا ہے؟ خدا کون سا روزہ چاہتا ہے؟ احبار کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 26ویں آیت سے لے کے 32ویں آیت میں یوں رکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ شریعت کی کتاب ہے، احبار کی کتاب اور حکموں کی کتاب ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ لفظ پہ غور کیجئے، اپنی جانوں کو دکھ دینا یعنی روزہ رکھنا، کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ 29ویں آیت غور سے سنیے، جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ جائے گا۔ جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں فنا کر دوں گا۔ یہ خدا کہتا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ جو اس دن یہ کام نہ کرے، اپنی جان کو دکھ نہ دے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کتنی، اس کا مطلب ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے لیے روزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تم کسی طرح کا کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا۔ خدا خود فرماتا اپنے لبوں سے کہ یہی آئین پشت در پشت، اور اگر دیکھا جائے تو آدم کی پشت سے ہم چلے آ رہے ہیں، جب تک ابن آدم آ نہیں جاتا یہی آئین رہے گا، کیونکہ خدا کے لبوں سے نکلی چیز صادق القول ہے، وہ سچا ہے، سچائی اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، داؤد نے بھی 7 دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب اوریا سے بیٹا ہونے والا تھا تو خدا نے پہل کی، اور خدا نے اس بچے کو بیمار کر دیا اور وہ مر گیا، کیونکہ یہ ایک ناجائز اولاد تھی۔ خدا کسی گناہ میں شراکت دار نہیں ہوتا، اس کے قول اور اس کے منصوبے، اس کے حکم سب کے لیے برابر ہیں۔ ہمارا خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، جب کوہ سینا پر گیا، 40 دن 40 رات، جب خدا نے 10 احکامات 3 لوحوں پر لکھ کر دیے، تو 40 دن اور 40 رات موسیٰ نے کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایلیا نے بھی 40 دن اور 40
رات کا خدا کے پہاڑ حورب تک چل کر گیا تھا، اور اس کے بعد جب نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو ہمارے یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا تھا، نہ اس میں کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ تو دیکھیے ابلیس نے آ کر پہلی آزمائش پر یہی کہا تھا، جب یسوع کو بدن رکھتے ہوئے بھوک لگی تو اس نے کہا فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یعنی بھوک کی بات ہوئی۔ تو خدا نے یعنی یسوع مسیح نے یہ کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یاد رکھیے خدا روزہ کی مدت کو نہیں بلکہ روزہ دار کی باطنی حالت پر نگاہ کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو میری بہن میرے بھائی، میں 31ویں آیت کا احبار 26 باب 31ویں آیت کا آخری حصہ روزہ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کب سے کب تک ہوتا ہے، تاکہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو آپ کو گھنٹوں کی تعلیم دیتے ہیں، منٹوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کو شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا، یعنی یہ روزہ خدا کے لیے ہے۔ یہ کسی اور اس روزے کے اندر یاد رکھیے ایک بات، کچھ لوگ غلط مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ یاد رکھیے وہ قابل قبول نہیں خدا کی حضوری میں۔ روزہ صرف خدا کے لیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی روزہ رکھنا ہے خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ خداوند میں یہ چاہتا ہوں، میں تیرے کلام کی وسعت کے لیے حدیں بڑھانا چاہتا ہوں، حالات ممکن کر دے۔ خدا آپ کی سنے گا اور آپ کو روزے کا اجر دے گا۔ سو میری بہنوں میرے بھائیوں، آج جب ہم نے دعا اور روزے کے تعلق سے سنا ہے، میرا ایمان ہے آپ سب نے برکت پائی ہے۔ آپ سب کلام کے مطابق روزہ رکھیے، غروب آفتاب سے نیکسٹ غروب آفتاب تک۔ اور یاد رکھیے خدا نے جو دن بنائے تھے، پہلا دن، چھٹے دن تک، 7ویں دن تک، وہ ایک شام سے دوسری شام تک تھا، ایک دن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور دور جدید کے اندر اس کو تھوڑا تبدیل کیا گیا، رات 12:01 کے پر پہلا دن شروع ہوتا ہے اور اسی رات 12 بجے دوسری رات دن کلوز ہو جاتا ہے۔ پر خدا شام سے شام کہتا ہے کہ اپنے بدنوں کو دکھ دو، روزہ رکھو، اس میں صرف اسی کی بات کی جائے، کوئی ایسا منصوبہ نہ بنایا جائے جس سے لوگ ٹھوکر کا سبب ٹھہریں اور ہم اور آپ برکت نہ پائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔